Dear students, class 9th N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सबक के साथ आज का टॉपिक है अमशाक गज़ल नंबर 1-2। बच्चों ये रिपीट करेंगे हम। आज है 30 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों हम रिपीट करेंगे गज़ल नंबर 1 की एक्सरसाइज। बच्चों इसके शायर हैं मीर तकी मीर और ये पेज नंबर है 125। गज़ल कुछ इस तरह है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। मीर उन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। बच्चों ये गज़ल ली गई है कुलियात मीर दीवाने अव्वल से। आइए हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला सवाल मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? बच्चों रदीफ़ अल्फाज वो होते हैं जो काफ़िए के बाद जूं के तू दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो इस शेर में रदीफ़ है की सी है। ठीक है, अगला सवाल है कि दूसरी गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। बच्चों पूरी गज़ल में जो काफ़िए हैं हबाब, शराब, गुलाब, ख्वाब, इस्तराब, ख़राब, कबाब, शराब। आप इनमें से कोई भी 4 काफ़ियों की निशानदेही कर सकते हैं। बच्चों काफ़िए के बाद रदीफ़ आता है, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो 2 सवाल सॉल्व हो जाएंगे और ये MCQs में भी आ सकता है। अगर आपको अभी MCQs में नहीं आएगा तो फर्स्ट ईयर में ये ज़रूर 5 नंबर का सवाल काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता के बारे में होता है। ठीक है, लिहाजा इसे अच्छी तरह याद कर लें। बच्चों सवाल नंबर 3 है। यहाँ पे दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी है? बच्चों शायर ने दूसरे शेर में होंठों को गुलाब की पनखड़ी से तशबीह दी है। शायर ने दूसरे शेर में होंठों को गुलाब की पनखड़ी से तशबीह दी है। बच्चों अगला सवाल है मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या कहा है? बच्चों इसका जवाब है मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब करार दिया है। ठीक है, बच्चों अगला सवाल है शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है? बच्चों गज़ल के मतन को मद्देनज़र रखकर आपने जवाब देना है। अपने पास से आप कोई भी जवाब नहीं लिख सकते। इस सवाल का जवाब है शायर इस्तराब की हालत में बार बार महबूब के दर पर जाता है। शायर इस्तराब की हालत में बार बार अपने महबूब के दर पर जाता है। बच्चों ये थे मुख्तसर सवालात। आगे है सवाल नंबर 2। मदरजा ज़ैल मुहावरात के मायने लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों हम सिर्फ मायने करेंगे। हस्ती, हस्ती का मायने है ज़िंदगी। हबाब, हबाब का मायने है बुलबुला। शराब, शराब का मायने होता है धोखा। औकात, औकात वैसे बच्चों वक्त की जमा भी होता है, लेकिन यहाँ पे औकात से मुराद हैसियत है। इस्तराब, इस्तराब का मतलब होता है बेचैनी। खाना ख़राब, तबाहाल। नीमबाज, आधी खुली आधी बंद। मस्ती, नशा। बच्चों सवाल नंबर 3 है। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। हस्ती, बच्चों हस्ती के साथ हबाब। नुमाइश, नुमाइश के साथ शराब। पनखड़ी, गुलाब। आँखें, नीमबाज। हालत, इस्तराब। दिल, कबाब। मस्ती, शराब। आवाज़, खाना ख़राब। ठीक हो गया। बच्चों आगे है सवाल नंबर 4। ये मुरक्कबात की कौन सी किस्म है? चश्मे दिल, उसके लब, आतिशे गम, उसका दर। तो बच्चों इसका जवाब है ये मुरक्कबात
مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی۔ بچوں اگلا پیج نکالیں گے ہم۔ اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ بچوں پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ اس غزل کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، کیونکہ اس میں کی سی ہے ردیف اور حباب اور سراب کافیہ، ٹھیک ہے، تو یہ غزل کا مطلع ہوگا۔ اور اگلا سوال تھا غزل کا مقطع کون سا ہے؟ تو اس غزل کا مقطع آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ بچوں یہ تذکیر و تانیث کا سوال ہے۔ ہستی، ہستی مؤنث، حباب، حباب مذکر، نمائش، بچوں نمائش مؤنث، سراب، سراب مذکر، لب مذکر، بو مؤنث، کباب مذکر، مستی مؤنث اور شراب مؤنث، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں آگے سوال نمبر 7 ہم نہیں کریں گے، سوال نمبر 8 ہے، متن کے مطابق درست جملوں کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے ڈیش کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے۔ پنکھڑیک ڈیش کی سی ہے، پنکھڑیک گلاب کی سی ہے، ہستی اپنی ڈیش کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ بار بار اس کے ڈیش پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں۔ بچوں یہ تمام غزلیات آپ لوگ مکمل طور پر یاد کریں، بلکہ تمام نظمیں بھی، تاکہ اگر کوئی مصرع وہ دیں آپ کو تو آپ اسے کمپلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بچوں ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی۔ آگے انہوں نے ٹاپک دیا ہوا ہے، غزل کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں کہ غزل کیا ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یعنی سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا یعنی سخن از زنان گفتن۔ یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے، اصناف صنف کی جمع ہے بچوں، اصناف یعنی نظم ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، شعر ہے، بیت ہے، یہ والی ساری چیزیں اصناف کہلاتی ہیں۔ مرثیہ بھی ہے اس کی ایک۔ ممتاز نمایاں، غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا۔ بچوں غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اگر اس میں شاعر نے اپنا نام نہیں لکھا، اپنا نام استعمال نہیں کیا تو وہ غزل کا آخری شعر ہی کہلائے گا، پھر وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے نظم کے تمام اشعار آپس میں مربوط ہوتے ہیں، ان کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے، اسی کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں، لیکن غزل کے ہر شعر کا ٹاپک الگ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر میں ایک نظم جیسا ٹاپک بھی مل سکتا ہے۔ بچوں آگے انہوں نے مطلع کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ مطلع غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے، یعنی کہ جن میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں پہلے شعر کے، تو وہ مطلع نہیں کہلائیں گے، بس پہلا شعر ہی غزل کا کہلائیں گے۔
مطلع کی چند مثالیں بچوں آگے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، مطلع کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے مرزا بچوں، یہ پہلی اگزامپل میر درد کے شعر کی ہے۔ فقیرانہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بچوں، ایک شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مصرع مصرع اولا کہلاتا ہے اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ تو مصرع اولا فقیرانہ صدا کر چلے، مصرع ثانی میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ان دونوں مصروں میں پہلے مصرے میں صدا اور اگلے مصرے میں دعا ہم قافیہ ہے، جبکہ کر چلے ہم ردیف ہے۔ تو یہ دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، لہٰذا یہ شعر مطلع کہلائے گا۔ اگلا شعر ہے مرزا غالب کا شعر ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر میں قدم، پہلے مصرے میں قدم، اگلے مصرے میں ارم ہم قافیہ اور دیکھتے ہیں ہم ردیف۔ بچوں، مطلع کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں مصرے ہم ردیف بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ غزل مردف نہ ہو، لہٰذا مطلع ہم قافیہ پہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر ردیف نہیں ہوگا آگے۔ اگلا شعر ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ پہلے مصرے میں دیار اور دوسرے مصرے میں ناپائیدار آپس میں ہم قافیہ اور دونوں مصروں میں ردیف، ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں گے، لہٰذا یہ شعر بھی مطلع ہوگا۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے مطلع پڑھ لیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نکلنا، یہ نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنا یا کاٹنے کے ہیں، یعنی ختم کرنا یا کاٹنا، یہ بھی بچوں عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی قلمی نام، مختصر نام استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کی چند مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال ہے بچوں مومن خواہ مومن کی، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس میں مومن کے اوپر آپ کو تخلص کا سائن بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ شعر مقطع ہے۔ آگے، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، میر کی وجہ سے یہ شعر مقطع ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ شیفتہ اس میں آیا ہے تو یہ شعر بھی مقطع ہو۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل۔ بچوں، یہ پیج نمبر 131 ہے اور غزل ہے خواجہ حیدر علی آتش کی۔ پہلے ہم غزل کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ 132 ہے یہ، اور یہاں پہ دی گئی ہے غزل نمبر 2 کی ایکسرسائز۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مختصر جواب آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وصف کا معنی ہوتا ہے خوبیاں،
ٹھیک ہے. شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ اس کا جواب ہے شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے. شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے. اگلا سوال ہے شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ بچوں اس کا جواب ہے شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی. شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی. بچوں اگلا سوال ہے شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کشت کہتے ہیں کھیتی کو، سخن کی کھیتی. شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ اس نے اس پر کوئی محنت نہیں کی. کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، مگر شاعر کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑی. اگلا سوال ہے اہم سوال ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی ہے؟ برہمن کو کس چیز کی یا کس بات کی حسرت رہی ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گویائی کی قوت نہیں دی. بچوں ریپیٹ کروں گی، برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گویائی کی قوت نہیں دی. اگلا اور آخری سوال ہے شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے شاعر کا قلم اپنے محبوب کے وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. ریپیٹ کروں گی، شاعر کا قلم اپنے محبوب کا وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. بچوں مختصر سوالات اتنے ہی ہیں. آگے ہے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیں. وصف دندان یار، اس کا معنی ہوتا ہے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کرنا. فکر کشت سخن، شعر موضوع کرنے کی فکر. بچوں سوال نمبر 3 ہے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. اندھیرا، اجالا. وصف، دندان. قلم، موتی. عمر، بسر. جاگا، سویا. فکر، سخن. زنخدہ، کنواں. مزہ، غم. بچوں ریپیٹ کروں گی، اندھیرا اجالا کے ساتھ، وصف دندان کے ساتھ، قلم موتی کے ساتھ، عمر بسر کے ساتھ، جاگا سویا کے ساتھ، فکر سخن کے ساتھ، زنخدہ کنویں کے ساتھ، مزہ غم کے ساتھ. بچوں ہمارے 3 سوالات کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو آئیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں. سوال نمبر 4. اس شعر میں بچوں تشبیہ کی نشاندہی آپ لوگوں نے کرنی ہے. تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینا، کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. تو دوسرا شعر ہے ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. یعنی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جب میں محبوب کے دانتوں کے وصف بیان کرتا ہوں تو میرا قلم موتی پرونے لگتا ہے. سوال نمبر 6 ہے اس کا، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. صرف ہم معنی کریں گے. وصف. بچوں سوال نمبر 5 ہم نہیں کریں گے. سوال نمبر 6 ہے اس کا، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. صرف ہم معنی کریں گے. وصف کا معنی ہے خوبی یا صفت. بخت کا معنی ہوتا ہے مقدر یا نصیب. برہمن بتوں کا پوجنے والا، بت پرست، یا آپ کہہ سکتے ہیں پنڈت، ہندوؤں کا عالم. زنخدہ ٹھوڈی کا گڑھا، آتش آگ. بچوں سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد کہتے ہیں الٹ کو. اندھیرا، اجالا. جاگنا، سونا. غم، خوشی. آگ،
پانی. بچوں ریپیٹ کروں گی. اندھیرا اجالا، جاگنا سونا، غم خوشی، آگ پانی. بچہ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں. رخ و زلف، بچوں یہ واو کی وجہ سے ہے، رخ و زلف کے درمیان واو ہے تو یہ مرکب عطفی ہوگا. وہ دو الفاظ جن کو واو کی مدد سے جوڑا جاتا ہے حروف عطفی کہلاتے ہیں بچوں، مرکب عطفی کہلاتے ہیں. دندان یار یہ مرکب اضافی ہے جسے اضافت کے ساتھ بچوں ملایا جاتا ہے. کشت سخن یہ بھی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے.